बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला शहंशाह अंबिया आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन खसूसन अला सिरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमत दारैन अलमुहीत बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन मदीनतुल लिल मुसक़लैन शरीकल कुरान वारिस कुरान मज़हर अल ईमान कामिल कुफ्र व तुग़यान दाफ़िय ज़ुल्म वल उद्वान इमामुना व इमामल इंस वल जान साहिबल असर वल अम्र ज़मान अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद काइम आलि मुहम्मद मुंतकिम आलि मुहम्मद वारिस आलि मुहम्मद नूर आलि मुहम्मद बरकत आलि मुहम्मद मुसर्रत आलि मुहम्मद ईद आलि मुहम्मद बक़ियतुल औलिया बक़ियतुल औसिया बक़ियतुल अंबिया बक़ियतुल आइम्मा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ सलातल मोमिनीन मिराजल मोमिनीन मुइज़्ज़ल मोमिनीन मुज़िल्लुल काफ़िरीन मुज़िल्लुल मुनाफ़िकीन अमीन मुर्तजिस अमीन ज़ुल्फ़कार मुक़द्दस मुत्तर ज़िक्र का वारिस अलम का वारिस झूले का वारिस ताज़िये का वारिस ज़ुल्जनाहों का वारिस इमाम बारगाहों का वारिस सफ़ा मरवा का वारिस ज़मज़म का वारिस मुबाहले का वारिस गदीर का वारिस अपने नाना की खूबसूरत ज़ुल्फ़ों का वारिस 11 इमामों की दस्तार का इस दौर में अकलौता वारिस सुल्तान ज़मीन व ज़मन मरकज़ व महवर कायनात इमाम महदी जल्लल्लाहु ताला फ़रज शरीफ व उम्महात तय्यबीन अत्ताहिरीन सलावातुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहिन अजमईन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिब हकूक़िहिम व गासिब विलायतिहिम व गासिब नुसरतिहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्र मिनल्लाहि व फ़तहन करीब। दरूद सलाम के पाक वारिस पर कि जिसके वजूद अक़दस की बरकत से कायनात की नब्ज़ हयात जारी व सारी है। दरूद सलाम के पाक वारिस पर कि जो एक लम्हे के लिए भी कायनात से हट जाएं, ज़मीन व आसमान ख़त्म हो जाएं। दरूद सलाम उस शहंशाह मौज़ूम के मुक़द्दस व मुअत्तर बारगाह में कि जो आज भी इस रूए ज़मीन पर करबला वालों का वारिस बन के और मुंतकिम बन के पर्दा ग़ैबत में इंतज़ार कर रहे हैं। दरूद सलाम उस शहंशाह मौज़ूम सुल्तान मुकर्रम की मुक़द्दस व मुअत्तर बारगाह में कि जो आज भी ज़माने का हुसैन बनकर मिस्ल हुसैन बनकर हुर जैसों का इंतज़ार कर रहा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन वाजिबुल एहतराम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमने एक प्रोग्राम का अज्र रिसालत के प्लेटफॉर्म से आगाज़ किया था। मार्फत, हकूक़, वाजिबात, ज़िम्मेदारियाँ इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी 15वीं नशिस्त है। प्रोग्राम लेट होने की वजह दरमियान की मजालिस की मसरूफ़ियात हम टाइम नहीं दे पाए, इंतहाई माज़रत ख़्वाह हैं। और आगे वैसे भी आप सब जानते हैं अयाम अज़ा का बाकायदा आगाज़ हो रहा है, तो इंशाअल्लाह उसमें भी हम देखते हैं, कोशिश होगी कि हम रोज़ाना आपसे मुखातिब हों वाक़यात करबला को लेकर। आपके सवालात के जवाबात पहले मैं आगाज़ करना चाहूँगा, फिर मैं इंशाअल्लाह साथ साथ गुजारिश करूँगा। एक हमारे वाजिबुल एहतराम व्यूअर ने एक सवाल किया था कि हर इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नासिर तलब किए, आज हमारे इमाम हमारे दरमियान मौजूद नहीं, और जब इमाम का ख़ुरूज होगा क्या तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने आगे भी, पहले मैं ये पहले सवाल का जवाब उनकी खिदमत में आज करता जाऊँ कि इन्होंने कहा है कि हर ज़माने के इमाम ने नासिर तलब की है। देखें, तलब की बात जहाँ तक है तो ये सदा करबला से बाकायदा चली, मगर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी कद्र के दौर में भी मौला के आशिकों ने साबित करके दिखाया, ये तलब ना भी करें हम हाज़िर हैं, क्योंकि हमारा ऊपर इनका हक़ है। जिस तरह एक हदीस अक्सर
کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے پاکستان لیول میں تو بہت زیادہ 9th-10th کی کتابوں میں، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک میں محمد اس کی جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس کے علاوہ جن کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے، وجہ خلقت کائنات، حق بنتا ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں، ان کی نصرت کریں۔ پھر بات پیچھے لے جاؤں گا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی قدر کے دور میں سلیمان محمدی جیسے عاشقوں نے اکثر میں تذکرہ حسینی ممبر سے بھی رعیت امام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، میری کوشش ہوتی ہے رعیت تک یہ پیغام پہنچے۔ جس طرح سلمان نے وفا کی اور یہ حق سمجھ کے وفا کی کہ ہمارا حق ہے، ہم پہ واجب نہیں اوجب ہے کہ ہم زمانے کی حجت کا ساتھ دیں، چونکہ اس کا اعلان غدیر میں جس انداز میں ہو چکا تھا، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا۔ ابھی جو غدیر کے میں نے پروگرام پڑھے ہیں اس میں بھی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ صرف اتنا خطبہ نہیں تھا، یہ زہرین کے بعد سے خطبہ شروع ہوا غدیر کا اور مغربین سے پہلے تک جاری رہا۔ جس کا میں مولا ہوں، جس کا مولا کا مطلب مالک، رگ جان کا مالک، جس کا میں مولا، اس کا مطلب جس دور میں جو محمد ہو۔ اسی خطبے کی طوالت میں جب ہم غدیر کے خطبے کی طوالت میں دیکھتے ہیں تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے، جس دور میں جو محمد ہو۔ اب کربلا میں جب من کن تو مولا کی صدا کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام ایک عملی تصویر ہے کربلا میں من کن تو مولا کی، اور جس نے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کی اس نے من کن تو مولا کا حق ادا کیا۔ جس نے ساتھ نہیں دیا، نہ اس نے غدیر سمجھی، نہ اس نے غدیر سنی، نہ ہی اس کو ولایت کا پتہ، نہ ہی حقیقت تک وہ پہنچا۔ اسی بات کو اگر ہم اور غور سے دیکھیں، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، کربلا سے پہلے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور امامت میں جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت 21 رمضان کے بعد، شہادت کے بعد جب دستار امامت امام حسن مجتبیٰ سبز قبا علیہ السلام کے سر عطر پر آ کے موضوع ہوئی، اس طرح دستار ولایت بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سر عطر پہ آ کے موضوع ہوئی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نہ صرف وقت کے امام تھے، نہ صرف شہنشاہ انبیاء کی پاک وراثت کے وارث تھے، نہ صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کل وراثت کے مالک تھے، بلکہ سیدہ کائنات صلوات اللہ السلام اللہ علیہ کو جو حق مہر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یکم ذی الحج کو خطبے کے موقع پر جب نکاح کا خطبہ پڑھا گیا تھا، اس پہ میں نے پہلے بھی تفصیل عرض کیا تھا حسینی ممبر سے، اس میں یہ بات موجود تھی کہ جو شہنشاہ معظم نے اپنی پاک زوجہ کو حق مہر کے طور پر دیا، اس سب کی وراثت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس تھی۔ صرف دستار امامت نہیں، دستار ولایت بھی انہی کے سر پہ ہے، انہی کے سر پہ سج رہی ہے، مگر امام حسن مجتبیٰ امام زمانہ بن کے، نہ کہ امیر المومنین بن کے، کیونکہ امیر المومنین لقب ہے صرف ائمہ معصومین علیہم السلام۔ ذوات مقدسہ مطہرہ نے متعدد مرتبہ فرمایا امیر المومنین لقب صرف مشتق ہے ہماری پاک دادا سے، ہماری پاک جد سے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔ تو امام حسن مجتبیٰ سبز قبا علیہ السلام بھی نہ صرف دستار امامت بلکہ دستار ولایت کے سرکار موضوع جتنا عرصہ تشریف فرما رہے، اسی طرح یہ چلتی ہوئی دستار امامت، دستار ولایت امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی قدر میں کربلا تک موجود رہی۔ 10 محرم کے بعد یہی دستار امامت، دستار ولایت سر پہ سجی آ کے امام سید ساجدین علیہ السلام سرکار کے سر عطر پر آ کے دستار امامت، دستار ولایت آ کے سجی۔ سرکار آل نال تھے، مرکز و محور کائنات تھے، سرکار اپنی جد اطہر کے سارے ملکیت کے وارث تھے۔ تو اب یہاں حق کے ولایت کی ادائیگی کے لیے میں ضروری سمجھ رہا ہوں ناظرین تک یہ میسج پہنچنا چاہیے، حق کے ولایت کی ادائیگی ہر دور میں وہ کر پایا کہ جس نے وقت کی حجت کو لبیک کہا۔ جس نے وقت کی حجت کو لبیک نہیں کہا، معذرت کے ساتھ وہ جتنا کہتا رہے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، اس نے حق کے ولایت کی ادائیگی نہیں کی۔ وقت کی حجت کون ہے؟ اب دیکھیں کربلا والوں کا معیار
جب ہم ان کو ولایت کے سلسلوں میں دیکھتے ہیں، کیا کمال خوشبو ولایت ہے، کیا کمال ان کے اندر ولایت امیر المومنین کوٹ کوٹ کر بھری ہے، کیونکہ من کن تو مولا انہوں نے سنا نہیں، انہوں نے اتارا ہے۔ جب انہوں نے اپنے اندر اتارا ہے تو اس کا عملی مظاہرہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ جو بھی علی کا جانشین، شہنشاہ معظم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی جانشین موجود و حاضر، ان کے ساتھ حق کے مودت، حق کے معرفت ادا کر کے انہوں نے ثابت کیا ولایت کسے کہتے ہیں۔ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ دیکھیں، ہم صدیاں ہو گئیں، ہم تذکرہ کر رہے ہیں ماضی کا۔ صفین میں یہ ہوا تھا، جیسے میں پچھلے دنوں سندھ میں جب میں نے جشن پڑھے، وہاں ماشاءاللہ ہر جگہ مومنین بہت اعلیٰ ظرف ہے، بہت اعلیٰ مومنین ہیں، صرف تھوڑی سی ان کو ہمت دلانے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ میری زبان سے کبھی کسی کے لیے کوئی ایسا جملہ نہیں نکلا کہ اس کا معیار یہ ہے، وہ اتنا بڑا مومن ہے، وہ اتنا چھوٹا مومن ہے، وہ اس سے تعلق رکھتا ہے، اس کی عقیدت اتنی ہے۔ دیکھیں، سب ایک کا معاملہ اس کے مالک کے ساتھ ہے۔ میری ڈیوٹی نہیں لگی کہ میں کسی کے اوپر نکتہ چینی کروں، نشاندہی کروں، نہیں بھی تیرا معیار یہ ہے، میرا معیار یہ ہے، نہیں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت، جس طرح پوری دنیا کے مومنین، سندھ کے مومنین سے ملاقات ہوئی، تو وہاں اسی ولایت کو جب میں نے تھوڑا کھولنے کی کوشش کی، بہت ضروری ہے سامعین، واجب الاحترام ناظرین، بہت ضروری ہے، ولایت صرف سننی نہیں، اتارنی ہے۔ اور جس دل میں اللہ علی اتار دیتا ہے، اس دل کو اللہ کعبہ قرار دیتا ہے، اس کا معیار، اس کی خوشبو کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا، شہنشاہ معظم کا جو اعلان ولایت تھا، سرکار کا 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں، اور اس میں بھی میں نے گزارش کی تھی کہ یہ برادران اہل سنت نے بھی اپنی کتب میں واقعہ غدیر کو بڑے احسن انداز سے لکھا ہے، اور انگریزوں نے بھی اپنی کچھ کتابیں، جیسے کارڈیل کی کتاب غالباً ہے ہیروز اینڈ ہیروز، اس طرح دا اپالوجیز فرام محمد، اس طرح کی کتب میں انگریزوں نے بھی واقعہ غدیر کو اپنی کتب میں یہ زینت دی ہے کہ کیونکہ سرکار کا یہ جو واقعہ اچانک نہیں ہے کہ حج سے واپسی پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات کو دنیا کے سامنے من کن تو مولا کہلوانا، نہیں، یہ پہلے سے پری پلانڈ۔ سرکار نے مختلف ملکوں میں خطوط لکھے، اور وہاں کے جو بادشاہان مملکت تھے مختلف ملکوں کے، ان کو کہا کہ ہم ایک بہت بڑا اعلان کرنے لگے ہیں، اپنے اپنے ملک کے، اپنے اپنے علاقے کے بندے بھجوائیے۔ تو بڑا مجمع ہے 1.25 لاکھ کا۔ خیر، میں نے غدیر بیان کر چکا ہوں، اس لیے میں اس پہ تفصیلی نہیں جانا چاہوں گا، مگر پھر یہاں وہ جو میں ممبر حسینی پہ بھی عرض کر رہا ہوں، ایک بھائی کی گزارش تھی، حکم تھا کہ آپ ضرور دوبارہ وہ دہرائیں، جناب عمار یاسر علیہ السلام، سلام ہو ایسے عاشقوں پر کہ جنہوں نے حق کے ولایت کی ادائیگی حق کے مودت کے ساتھ کر کے دکھائی، صرف زبانی کلامی نہیں، عملی کر کے دکھائی۔ اکثر میں نے پڑھا ہے، اس کو بھی دوبارہ دہرانے لگا ہوں، اکثر ڈنڈا لے کر لوگوں کو کندھے ہلا ہلا کر پوچھتے تھے، اعلان ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یاد ہے؟ یعنی مولا کا مالک ہونا یاد ہے؟ وہ اعلان یاد ہے جس میں پاک رسول نے یہ فرمایا تھا اپنے واحد حج میں؟ تو اس میں کچھ ہاں کرتے، کوئی ڈنڈے کو دیکھ کے ہاں کرتے، کچھ نہ ہاں، تو پھر بہرحال تشریف لے گئے۔ ایک صاحب ملے جن کا نام تاریخ نے ابو موسیٰ اشعری لکھا ہے، جا کے ان کا کندھا ہلایا۔ ابو موسیٰ اشعری، اعلان ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یاد ہے؟ ابو موسیٰ حیران، پریشان، تھوڑا سر کھجانے لگا، تھوڑی عجیب کیفیت کرنے لگا، تو انہوں نے وہ ڈنڈا جب نکالا، بہت اہم نقطہ ہے، رعیت امام زمان اگر سمجھ جائے بہت سارے معاملات بہتر سے بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ جب اس نے ڈنڈا نکالا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کی ذات گرامی قد تشریف لائے۔ عمار یاسر کیا کر رہے ہیں؟ یا علی، دن کی روشنی کا اعلان یہ بھول گیا؟ یا علی، اس کو کھانا یاد ہے، کیا کھایا تھا؟ اس کو کپڑے یاد ہیں، کون سے پہننے تھے؟ اس کو یہ یاد ہے کہ گھر کا راستہ کہاں جاتا ہے؟ یا علی، اعلان ولایت بھول گیا؟ جو امیر المومنین نے جواب دیا، فعل الحکیم لا یخلون حکمت، قربان کروڑوں جانے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی نالۂ اتر پر۔ سرکار فرماتے ہیں ہمارے یاسر اس کو چھوڑ دے، اس نے صرف اتنا دین لیا ہے جس سے اس کی دنیا چل سکے، صرف اتنا دین لیا ہے۔ خیر، ولایت کے ضمن میں میں نے یہ ایک اشارہ، بہت ایک یہ اشارہ نہیں، یہ میں نے سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے، اتنا دین لیا ہے جس سے اس کی دنیا چل سکے۔ مطلب یہ فورس کرنے والی بات نہیں ہے کہ تم مان
تو ایسے مان جیسے میں مانتا ہوں. ہر ایک کا اپنا ظرف ہے، ہر ایک کا اپنا معیار ہے. کسی کی سوچ کیسی، کسی کی سوچ کیسی. کوئی علی کو کتنا مانگتا ہے، کوئی علی کو کس انداز میں مانتا ہے. جتنا جتنا ہے اتنا اتنا اس کو طلب میں مل جاتا ہے. یہ جھگڑا، یہ لڑائی، یہ معاملات اس طرح کے نہیں ہیں کہ جس طرح ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. انتہائی محبت کا مظاہرہ یہ ہمیں ولایت سکھاتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا سرکار کے اس اعلان غدیر کے حوالے سے جو ولایت کا سرکار نے صحرا امیر المومنین کے سر اطہر پر سجایا. سرکار نے اپنی پاک آل کا آنے والی حجتوں کا مکمل تعارف کروایا. میں نے پہلے گزارش کی صرف من کنت مولا فہذا علی مولا تک صرف اعلان محدود نہیں تھا. ظہرین کے بعد کا خطبہ مغربین تک، مغربین سے پہلے تک چلا. تو صرف یہ تو نہیں تھا، آنے والی تمام حجتوں کا. اگر صرف شہنشاہ انبیاء کی ذات گرامی قدر خطبہ غدیر میں، یہ میرا اپنا ایک سوچ تجزیہ ذہن جو میں سوچتا رہا اس پہ بہت زیادہ، اگر خطبہ غدیر میں صرف امیر المومنین کی ذات گرامی قدر کا اظہار پاک رسول فرماتے اور اپنے آنے والی ان اولاد مطہرہ کا اظہار نہ فرماتے جس نے امیر المومنین کے بعد آنا تھا، تو میرا خیال میں کربلا میں یہ ناصرین کی تعداد پتہ نہیں کتنی ہوتی. کیونکہ گھبرا نہ جائیں لوگ میری اس بات پہ. یہ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا نام بھی خطبہ غدیر میں سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا، بلکہ سرکار حسن پاک سے شروع ہوئے اور قائم آل محمد تک کا نام لیا. اور فرمایا ہمارا آخری لال آئے گا. ان کی خصوصیات فرمائی اس طرح اس طرح. اب یہ خطبہ غدیر پہ گیا تو میری بات بہت لمبی ہو جائے گی، پھر میں اپنے مقصد پہ آتا ہوں. وہی تاج ولایت، تاج امامت سید الساجدین علیہ السلام کے بعد مولا باقر العلوم علیہ السلام کے سر اطہر پر سجا. سجتے سجتے تاج ولایت، تاج امامت آج صاحب زمان اجل اللہ تعالیٰ فارغ شریف کے سر اطہر پہ ہے. آج کسی نے حق کے ولایت کی ادائیگی کرنی ہے تو علی کا لال آج موجود ہے. آج کسی نے مودت پاک رسول اور اس کے گھر کے ساتھ کرنی ہے تو حاضر و موجود علی کا لال آج موجود ہے. کیونکہ بے بقائے بقیت دنیا بہت ساری کتب میں پڑھ بیٹھا ہوں برادران اہل سنت نے بھی، کیونکہ بہت ساروں کا نظریہ یہ بھی ہے کہ سرکار امام مہدی علیہ السلام نے ابھی دنیا میں تشریف لانا ہے، پیدا ہونا ہے. لیکن بہت سارے برادران اہل سنت نے اپنی کتب میں سرکار کے دنیا میں تشریف لانے کا واقعہ ایسا لکھا ہے جیسے کتب شیعہ میں لکھا ہے. 255 ہجری میں سرکار دنیا میں تشریف لائے. ایسے محقق بھی موجود ہیں. پھر اپنی اپنے ذہن کے مطابق، پھر میں اس کی تفصیل میں نہ جاؤں، جس کی جتنی سوچ تھی، جتنا ظرف تھا، جتنی تحقیق کا اس نے اپنے اندر اشتیاق پیدا کیا، اسی طرح اس نے آگے کتب میں اس چیز کو ڈالا. آج کون ہے مصداق مودت؟ آج کون ہے مصداق ولایت؟ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اگر کربلا میں شہدائے کربلا، عارفین امام زمانہ علیہ السلام، عاشقین سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 72 کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اگر یہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دیتے، ایمان سے بتائیں، بے شک علی علی کرتے، بے شک حسن بادشاہ کرتے، کیا یہ اس مقام پہ پہنچتے کہ جس کے لیے آج میں، آپ، ہمارے آباء و اجداد، ہماری اولادیں سب خراج تحسین پیش کر رہے ہیں؟ السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، السلام علیکہ یا انصار اللہ. کروں گا میں اس پہ گفتگو انشاءاللہ ایام اعظام میں. السلام علیکہ یا اولیاء اللہ کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ السلام علیکہ یا انصار اللہ کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ یہ زیارت کے ضمن میں جب کربلا میں مومنین جاتے ہیں، زوار جاتے ہیں، کربلا والوں کو سلام خاص طور پہ پڑھ کے دیکھیے گا. ہم غور نہیں کرتے، چونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جن کے ذمہ ہے بس وہ زیارت پڑھیں یا ہم پیچھے پڑھیں، ہم متوجہ نہیں ہوتے. جب ہم متوجہ ہوں گے، یہ کوئی چھوٹا لقب نہیں ہے. السلام علیکہ یا اولیاء اللہ اور السلام علیکہ یا انصار اللہ چھوٹا لقب نہیں ہے، بڑے بڑے القاب ہیں ان کے. انشاءاللہ اس پہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. مگر بات پھر واپس آئے گی کہ انہوں نے نصرت امام زمان علیہ السلام کر کے ثابت کیا کہ ہم نے ولایت کو اپنے اندر اتارا، ہم نے حق مودت کی کمال ادائیگی کی، ہم نے پاک رسول کے اس فرمان پہ جس میں پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتت الجاہلیہ، مر گیا وہ شخص
جہلیت کی موت، یعنی کفر کی موت، یعنی شرک کی موت، جو وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا۔ دوسری طرف 9 لاکھ کا معیار دیکھیں کیا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، محمد رسول اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، یعنی سرکار انبیاء کی محبت بھی ان کے دلوں میں ہے۔ مگر ہمارے بہت زیادہ اور بہت کم ہیں جن جو بے ضمیر ہیں، ورنہ بہت زیادہ باضمیر برادران اہل سنت نے یہ متفقہ طور پر فیصلہ کیا حسین کے مقابلے میں جو بھی آئے وہ نسل حرام ہے، نسل حلال نہیں، باقاعدہ طور پہ اپنی کتب میں لکھا ہے۔ اب یہ کیسی بات ہے، ہم نے نہیں بلکہ ہمارا تو معیار اس سے بھی آگے ہے۔ ہم تو ان کو صبح شام جس طرح تبرہ کر کے لعنت کر کے یاد کرتے ہیں، جس طرح ان ملعونوں نے اس گھر اتر کے ساتھ زیادتی کی۔ برادران اہل سنت کا عقیدہ دیکھیے، وہ ان کو نسل حلال سے نہیں سمجھ رہے، تو اس کا مطلب ان کا توحید کو ماننا بھی، ان کا نبوت کو ماننا بھی، صرف حسین کے ساتھ مقابلہ کرنا ان کو کہاں سے کہاں لے گیا۔ اور ہمارے لیے یہ بہترین پیغام ہے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کون ہے علی کا بیٹا، آج کون ہے حسن کا بیٹا، آج کون ہے مولا حسین بادشاہ کا بیٹا، ان ذوات مقدسہ کا پاک لخت جگر کون ہے؟ یقیناً ایک ہی بات سب کی زبان پہ آئے گی، امام زمانہ، امام زمانہ، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہی سرکار آج روئے زمین پر شہنشہ انبیاء سے لے کر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تک ذوات مقدس و مطہرہ کے آج وارث ہیں، تو پھر حق کے ولایت کی ادائیگی اور حق کے مودت کی ادائیگی کے مصداق بھی یہی ہے، کر کے دکھائیں۔ اور کمال یہ ہوگا، بے شک 11 سرداروں کے دور میں آنے والے عاشقوں کا حق کے مودت اور حق کے ولایت کمال تھا، مگر آپ کا اکثر کہتا ہوں، بار بار دہراتا ہوں، شاید کسی کے دل میں میری بات اتر جائے، آپ کا معیار اور ہوگا، کیونکہ انہوں نے جتنا بھی حق کے ولایت اور مودت ادا کیا، انہوں نے حجت خدا کو دیکھ کر، وقت کے علی بادشاہ کو دیکھ کر، وقت کے حسین کو دیکھ کر۔ آپ کا غیبت میں ہے، دیکھ کے ساتھ دینا اور ہے، غیبت میں ساتھ دینا اور ہے، دیکھ کے نصرت کرنا اور ہے، غیبت میں نصرت کرنا اور ہے، دیکھ کے مودت کی ادائیگی کرنا اور ہے، غیبت میں مودت کی ادائیگی کرنا اور ہے، دیکھ کے لبیک کہنا اور ہے، کمر پہچاننا اور ہے۔ اس لیے فرمایا گیا المنتظر افضل من اہل کل زمان، منتظرین امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا معیار اور مقام اور ہے۔ آج کون ہے؟ آج یہی ہستی ہیں۔ اور آپ جس طرح بھائی نے سوال کیا تھا کہ کیا ہر امام نے ناصر طلب کیے؟ امام ناصر طلب کرے نہ کرے، اس پہلی تمہیدی گفتگو کا نچوڑ دینے لگو، امام ناصر طلب کرے نہ کرے، ہر رعیت کے فرد پہ واجب ہے ان کے احسانات کا بدلہ دے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے دیا جاتا ہے، ہر رعیت کے فرد پہ واجب نہیں، اوجب ہے۔ یہ تھوڑے احسانات نہیں، احسانات امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ہم دیکھتے ہیں شمار میں نہیں آتے۔ سب سے بڑا احسان کہ جن کے وجود اقدس کی برکت سے کائنات باقی ہو، اس سے بڑا امام کا کیا احسان ہو؟ ہم چل پھر رہے ہیں، ہم شیطان سے پناہ مانگتے وقت اپنے امام کو پکارتے ہیں، السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان، اللہ مان اللہ مان اللہ مان، من فتنۃ زمان، من شر شیطان و من جور زمان۔ ہم اپنے شہنشاہ معظم کو پکارتے ہیں، سرکار بچا شیطان سے، کتنا بڑا محسن ہوگا۔ دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال اکثر دیتا رہتا ہوں، کسی انسان کو کسی سے خطرہ ہو نا تو وہ اپنے ساتھ 1-2 گارڈ رکھ لیتا ہے، گنے شنے رکھ لیتا ہے۔ کسی موقع پہ گارڈ اس کے ساتھ نہیں بھی ہوتے، کوئی ایسے موقع آ جاتے ہیں نہیں ہوتے، گارڈوں کی مجبوری بن گئی نہیں ہوئے، لیکن صاحب زمان کتنے بڑے محسن ہیں کہ شیطان سے بچنے کے لیے ہر لمحہ ہمہ وقت ہم پہ احسان فرماتے رہتے ہیں، ہمیں بچاتے رہتے ہیں۔ مگر شرط یہ ہے دل سے پڑا ہو تو، زبان سے ادائیگی نہیں۔ جیسے ہم عام طور پہ رب روی میں کہتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، اللہ مان اللہ مان، من فتنۃ زمان، من شر شیطان و من جور زمان۔ ہم زبان سے ادائیگی کر جاتے ہیں، جب اندر کی زبان سے ہم ادائیگی کریں گے دل کی گہرائیوں سے، یقین جانیے میرے مولا کی رعیت، انشاءاللہ آپ کے قریب گناہ نہیں آئے گا، آپ بھٹکیں بھی نہیں، گناہ کے قریب بھٹکیں بھی نہیں، آپ کو بھٹکنے بھی نہیں دیا جائے گا۔ صاحب و زمان سے اس انداز میں مدد طلب کر کے تو دیکھو، ہے کون ہستی، کون ہے شہنشاہ؟ من شر شیطان و من جور زمان، فتنۃ زمان، من فتن، یہ کوئی زمانے کے فتنوں سے بچانے والا کوئی چھوٹا محسن ہوتا ہے؟ زمانے کے جور سے بچانے والا کوئی چھوٹا محسن ہوتا ہے؟
انگنت احسانات ہیں. میں وہ عرض کر رہا تھا احسانات امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور ایک اور عرض کرتا جاؤں، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ہر ماتمی، ہر عزادار، ہر عبادت گزار یہ اپنے ذہن نشین رکھ لے. یہ محرم کا، ویسے تو محرم جس طرح ہمارے برادران اپنی اپنی سوچ کے مطابق پوسٹ کر رہے ہیں کہ آغاز محرم، اس کے بعد پھر 9 ذی الحج کے بعد، 9 ربیع الاول کے بعد، 8 ربیع الاول کے بعد کہتے ہیں اختتام محرم. میں اکثر عرض کرتا ہوں اگر محرم آپ نے اختتام کر دیا، کالا علم سوگ کی علامت ہے. اگر آپ نے اپنے گھروں پہ صرف شیعہ ہونے کی علامت نہیں بلکہ کالا علم لہرا کے دنیا کو بتایا ہم سوگ میں ہیں، ہمارا گھر، ہمارا تعلق اس گھر سے ہے جو گھر سوگ میں ہے، اگر ہماری یہ سوچ ہے تو پھر جب اختتام محرم ہو جائے میری گزارش ہوتی ہے کہ اپنے گھروں کے اوپر سے، چھتوں کے اوپر سے کالے علم لپیٹ کے رکھ دیے جائیں. سوگ ختم ہو گیا؟ نہیں، سوگ اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک حسین کے خون کا وارث نہیں آتا. آئینہ طالب و بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے خون حسین کا بدلہ لینے والا؟ یہ سوگ جاری و ساری ہے. کوئی بات نہیں، جتنی سوچ ہے آہستہ آہستہ انشاءاللہ. میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا اگر انہوں نے، کسی نے ایسی پوسٹ لگا دی یا ایسی باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جی بس اب آغاز محرم ہے، بس پرسوں سے آغاز ہو جائے گا، 3 دن بعد آغاز ہو جائے گا اور اس کے بعد 2.25 مہینے بعد اختتام ہو جائے گا. انتہائی معذرت کے ساتھ کربلا کی کیفیت میں کبھی بھی وہ والی کیفیت خوشی کی نہیں آتی. نکھار کربلا کا نہیں بدلتا. اسی طرح یہ روزے، اسی طرح یہ مظلوموں کی بکھری ہوئی مزاریں، اسی طرح ان مظلوموں کے بکھرے ہوئے اعضاء آج بھی پورا سال بلکہ 1400 سال سے اسی کیفیت میں موجود ہے. اللہ اکبر. بات ہو رہی تھی آغاز محرم کی. ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا ہوں صاحب زمان کے درد کے حوالے سے، پھر عرض کروں گا شاید میری بات کسی کے دل میں اتر جائے. کسی کی برسی آئے، کسی کے قریبی کی، باپ کی، بیٹے کی، بھائی کی، دوست کی، ماں کی، ایمان سے بتاؤ آپ سب کی کیفیت کیا ہوتی ہے جب وہی دن آتے ہیں، وہی سال آتا ہے گزر کے؟ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یہ جو ایام آ رہے ہیں، خصوصاً جو ایام عزا جن میں سرکار کی تیاری اور سرکار کا کربلا پہنچنا اور سرکار کا پھر وہاں قیام لگانا، میں انشاءاللہ یہ آگے یہ ضمن میں تفصیلی عرض کروں گا. مگر امام حسین علیہ السلام کے وہ دن ہمارے لیے ان کی کیفیات کیا ہیں؟ ہم ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، لنگر چلاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مجالس پڑھتے ہیں، مجالس پڑھواتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. مگر ایک کیفیت میں ہماری کیفیت اور ہو جاتی ہے. ہم ان ایام مخصوصہ میں ہم تھوڑا سا اسستہ بھی لیتے ہیں، ہم تھوڑا کہیں نہ کہیں کیفیت ہماری بدل بھی جاتی ہے اور کیفیت کوئی اور بھی ہو جاتی ہے. مگر واحد ہستی ہیں جنہیں صاحب زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کہا جاتا ہے، جن کی کیفیت نہیں بدلتی تو نہیں بدلتی. کیوں؟ اس کے گھر کا نقصان ہوا ہے. ہم میں سے سامعین، ناظرین، ہم میں سے کسی کے پردہ گھر سے باہر نہیں نکلی اس انداز میں جس طرح کربلا کی یہ مخدرات عصمت نکلی تھی. کتنا درد ہوتا ہوگا امام زمان علیہ السلام کو، کیا کیفیت ہوتی ہوگی مولا کی. پھر میں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں. بھائی کہیں کسی کا قتل ہو جائے، 4 سوال معاشرہ کرتا ہے. سب سے پہلا سوال کرتا ہے مقتول کون، کس کو قتل کیا گیا. پھر سوال ہوتا ہے قاتل کون. تیسرا سوال ہوتا ہے وجہ قتل کیا، مارا کیوں. اور چوتھا سوال جو سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی وارث بھی ہے. تو اگر اس بات کو مد نظر رکھو گے تو یقیناً آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی ان مظلوموں کا ایک اکلوتا وارث غیبت میں تنہا خون کے آنسو رو رہا ہے. امام زمان علیہ السلام جنہیں ہم کہتے ہیں، ہاں ان کا وارث ہے، یہ بے وارث نہیں. جب وارث کا پتہ چل جائے، معاشرے کا رواج ہے، کیا کرتے ہم؟ صرف افسوس کر کے واپس آ جاتے ہیں. ہاں بھی بڑا قتل ہوا، بڑا افسوس ہے، بڑا ارمان ہے. نہیں، کم از کم ایک بات ہم سب ضرور کرتے ہیں معاشرے میں. جب وارث سے ملاقات ہو ہم ضرور کہتے ہیں جناب میرے لائق کوئی حکم ہو میں حاضر ہوں. میرے محترم آپ کا کوئی حکم ہو میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ کا نقصان بڑا ہوا، کوشش کرو ان ایام عزا میں، ہر مجلس میں، ہر پرسے میں، ہر ماتم میں
ہر لنگر میں، ہر جلوس میں، ہر جگہ ضرور اپنے صاحب و زمان کی خدمت میں عرض کرو مولا تیرے گھر کا بڑا نقصان ہوا، مولا ہمیں بڑا ارمان ہے، بڑا افسوس ہے، جس کی کیفیت ہم نے اپنے اوپر طاری کی ہے مولا، ہمارے کپڑوں سے، ہماری مولا آنکھوں سے یہ کیفیت ہم پہ طاری ہے، تیرے گھر کا بڑا نقصان ہے مولا، مولا ہمارے لائق کوئی حکم ہو مولا ہم حاضر ہیں، مولا آپ نے آنا تو ہے نا، مولا ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، مولا ہم بھی ماند کربلا آپ کو لبیک کہنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، مولا ہم سے اب تک جو ہو گئی ہماری ناسمجھی میں ہو گئی، مولا ہمیں معافی فرمائیے۔ یہاں تک عرفاء فرماتے ہیں اکثر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام جلوس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، خاص طور پہ وہ جلوس جس میں بناوٹ نہ ہو، جو اخلاص کے ساتھ چل رہا ہو، وہ مجلس جو خلوص کے ساتھ برپا کی جا رہی ہو، کرانے والا بھی صرف رضا امام کی خاطر اور سننے والا بھی صرف رضا امام کی خاطر، سرکار بیٹھے ہوتے ہیں، سرکار موجود ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں کے آگے پردے ہیں، ہم شہنشاہ معظم کو پہچان نہیں پا رہے، سرکار موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرو، ایام عزا شروع ہونے والے ہیں، آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کوشش کرو اپنے وقت کے امام کو، مائیں بہنیں بیٹیاں آپ کے لیے بھی میسیج ہے، آپ چونکہ علیحدہ آپ کے پروگرام ہوتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں، ماتمداریاں ہوتی ہیں، بیٹیاں مائیں آپ اپنے اپنے لیول پہ ضرور اس شہزادی کو پرسہ دو جو مدینہ چھوڑ کے آپ کے پرسے لینے آتی ہے، ضرور اس شہزادی کو پرسہ دو جو آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال کی زینت بنانے آتی ہیں، صرف پرسہ نہ پیش کرو بلکہ شہزادی کی خدمت میں عرض کرو شہزادی تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، شہزادی عرصہ ہو گیا تجھے جگہ جگہ کائنات کے چپے چپے سے پرسہ وصول کرتے کرتے، شہزادی 1 سال کی بات نہیں، 2 سال کی بات نہیں، شہزادی 1400 سال ہو گئے آپ کو پرسہ وصول کرتے 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 کرتے، بی بی صرف آپ ایک ملک، ایک شہر، ایک محلے نہیں، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں امام مر گئے ہیں، لاکھوں جگہوں پہ بی بی آپ تشریف لے جاتی ہیں، بی بی ہمارا دل ہے بس بی بی اب آپ کا وارث آئے، بی بی آپ کے سفروں کا مل ہو، بی بی آ کے امت سے پوچھے میری دادیوں کا قصور کیا تھا۔ کوشش کرو مائیں بہنیں بیٹیاں جس جس لیول پہ آپ موجود ہو، شہزادی کو پرسہ دینے کے ساتھ ساتھ شہزادی کی خدمت میں اپنی وفا کا یقین دلاؤ اور شہزادی کو دعا دو، شہزادی ہم دعا دینے کے لیے بیٹھی ہیں، شہزادی آپ کا صدیوں سے ویران گھر، 1400 سال ہو گئے تالے لگے ہیں آل محمد کے گھر میں، ایک دن آئے گا تالے کھولنے والا، تو طلب کرو تاکہ آپ بھی سرکار کے ظہور پر ان کنیزان خاص میں شامل ہو جاؤ جن کی راہ مولا تک رہے، آپ کا شمار بھی ان میں ہو جائے۔ کوشش کرو مائیں بہنیں بیٹیاں جہاں پرسہ کرو وہاں مرد نہ ہو، کوشش کرو خلوص کے ساتھ، بیٹا مائیں بہنیں خلوص کے ساتھ اپنے امام کو پرسہ بھی پیش کرو، اور پرسہ ہمیشہ وارث کو پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھیں مجالس عزا کا اشتہار کہیں بھی دیکھو گے، عشرہ محرم ہو یا کسی بھی دن کی مجلس ہو، سب سے اوپر لکھا ہوتا ہے زیر سرپرستی قائم آل محمد، اسی ذات گرامی قدر کو پرسہ پیش کیا جاتا ہے جو وارث ہو۔ اس وقت وارث یہی شہنشاہ معظم کی ذات گرامی قدر ہے، پرسہ بھی پیش کرو، اپنی وفا کا یقین بھی دلاؤ۔ اور اگر میری چھوٹے بچوں تک بات پہنچ رہی ہے، ان کے خدمت میں چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی خدمت میں بھی یہ گزارش ہے، کوشش کرو یہ ایام عزا صاحب و زمان ہر جگہ موجود اور ان کا خون رونا گریہ کرنا زیادہ ہو جاتا ہے، کوشش کرو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا کے شہزادہ علی اصغر کے واقعات یاد کرو، بیٹا چھوٹے چھوٹے گھروں میں بٹھاؤ، گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ہمساؤں کے بچوں کو، مومنوں کے بچوں کو روزانہ بتا دو بھی ہم 4 بجے اسکول کے بعد، ٹیوشن کے بعد 5 بجے بچے پھر بچیاں مل بیٹھ کے جب شہزادہ علی اصغر کا تذکرہ کرو، بچے ساتھ ضرور امام زمانہ کی خدمت میں عرض کرو مولا تیرے اصغر کا کیا قصور تھا، مولا کتنا معصوم تھا، 6 ماہ کا شہزادہ تھا، مولا اس کی کیا کیفیت تھی، مولا آپ آئیے اس کا انتقام لیجیے۔ اور چھوٹی بچیاں آپ کی خدمت میں بھی گزارش ہے، جب آپ چھوٹی بچیاں بیٹھو ضرور معصومہ شام امام حسین علیہ السلام کے سینے کی تعویذ 4 سال کی شہزادی کا تذکرہ ضرور کرو، ان کے زندان کا تذکرہ، ان کے دربار میں جانے کا تذکرہ، ان کے بازاروں میں جانے کا تذکرہ ضرور کرو، پھر کہو شہزادی ہم آپ کو دعا کرنے، اللہ کرے آپ کا وارث آئے، آ کے امت سے پوچھے اتنی معصوم بچیاں بھی اس طرح پھرانے کے قابل ہوتی۔ بس اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا،
میں زیادہ دیر آپ سے مخاطب نہیں ہو سکا. کوشش کریں گے ہم ایام عزا میں آپ کے ساتھ طویل نشست ہو, طویل گفتگو ہو, ضرور سوالات کیجیے گا. یہ ہمارا علیحدہ پروگرام چلے گا معرفت حقوق امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے, اور ایام عزا کے حوالے سے ہمارا علیحدہ انشاءاللہ نشست چلے گی. ہم آپ کے سوالات کے جوابات جتنا ہم سے ممکن ہو سکا ہم آپ کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے. آپ سب کا پروردگار حامی و ناصر ہو. آپ سب کو وہ وقت جلدی دیکھنا نصیب ہو جب روئے زمین پر ان مظلوموں کا وارث کا اعلان ہو اور ہم سب سرکار کے استقبال کرنے والوں میں شامل ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ تعالی فرج الشریف. اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا مولا اللجن اللجن